बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। चलिए देखते हैं आयत नंबर 121 से। इससे पहले मैं थोड़ा सा 119 और 120 की कुछ मिसालें जो कल रह गई थी, तो मैं उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूंगी पहले कि शैतानी फरेब की क्या क्या सूरतें हो सकती हैं। और शैतान जो है इंसान को गुमराह करने का दावा तो पहले ही कर चुका है। शैतान ने अल्लाह ताला को क्या दावा किया कि मैं तेरे लोगों को जरूर बहकाऊंगा और इनके एक हिस्सा मैं इनसे जरूर लूंगा, तेरे बंदों में से एक मुकर्ररा हिस्सा मैं जरूर लूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि अगर माँ बाप नहीं बहके तो कम से कम मैं औलादों को तो बहकाऊंगा, यानी कि इनसे नहीं तो इनसे तो मैं हिस्सा ले ही लूंगा। कहीं से न कहीं से एक खानदान में से कोई ना कोई, अभी आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप बड़े नेक होते हैं लेकिन बच्चे बिल्कुल उलट होते हैं कि नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं और बेहयाई और बहुत और यानियत। यानी कि उसने शैतान ने क्या किया, जब उसके माँ बाप पे उसका जोर नहीं चला तो उसने औलाद को भड़का दिया, बहका दिया। कभी-कभी उसके उलट भी हम देखते हैं कि माँ-बाप इतने ज़्यादा दीनदार नहीं होते, लेकिन बच्चों को बोलने की ज़रूरत नहीं होती, वो ऑटोमैटिकली दीन की तरफ होते हैं। तो ये अल्लाह ताला की एक रहमत भी हो सकती है और ये इसमें शैतान की भी इसमें चालें हो सकती हैं कि शैतान अपनी चालें तो चल ही रहा है। तो यहाँ पर ये बात भी है और शैतान की फ़रेब की सूरतें ये भी है कि जैसे अब पहले के ज़माने में देखिए, जैसे यहूद का क्या अकीदा था कि इन्हें दोज़ख की आग नहीं छुएगी। यानी कि एक उसने उम्मीद दिला दी थी ना इनको, ऐसे वादे और उम्मीदें दिला रहा था ना ये इनके दिलों में। अब इन लोग क्या सोचते थे कि हमको सिर्फ़ चंद दिन, जितने दिन हमने गाय की परस्तिश की थी, गाय की जो हमने पूजा की थी, तो सिर्फ़ हमें उतने ही दिन आग छुएगी। और फिर दूसरे जो थे, यहूद का क्या अक़ीदा था कि हम अंबिया की औलाद हैं, अल्लाह के चहीते हैं और हम प्यारे हैं, तो हमको फिर आखिरत में अज़ाब नहीं होगा। ये भी इनका ख़्याल था ना। तो ऐसी झूठी आरज़ुएँ बना-बना कर शैतान क्या करता है, खूबसूरत बना-बना कर पेश करता है ताकि इंसान गुनाहों पर दिलेर हो जाए। उसको डर ही ना लगे गुनाह करते वक़्त। वो मुतमईन हो, अपने गुनाहों पर भी मुतमईन। कभी-कभी देखिए आप कुछ लोगों को कि वो अपने गुनाहों पर भी मुतमईन नज़र आते हैं। वो डरते नहीं हैं, बल्कि एक मोमिन को आप देखेंगे उससे छोटा-सा गुनाह हो जाए, वो इतना डरता है अपने आप में कि कभी-कभी रात-रात भर वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, तौबा इस्तग़फ़ार करता है और उसको अपनी गलती का एहसास जब हो जाता है, फ़ौरन जो नेक और सच्चे और पक्के मोमिन होते हैं ना, तक़वा वाले जो लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनसे एक गलती होती है फ़ौरन उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, फलाँ जगह मुझसे गलती हुई और वो फ़ौरन तौबा व इस्तग़फ़ार कर लेते हैं। उसके ही उलट जो लोग बहुत ज़्यादा दीन से दूर हो जाते हैं, जहालत है, कुरान से दूरी है, अल्लाह से दूरी है, तो फिर ये क्या है, गुनाहों पर दिलेर हो जाते हैं। हाँ, क्या हुआ, हमने इतना किया तो, एक नमाज़ छूट गई तो कौन-सी बड़ी बात हो गई, एक दिन की नमाज़ छूट गई तो क्या हुआ? मतलब कहीं जा रहे हैं और अगर हमें इस बात का अंदाज़ा हो कि हमारी नमाज़ें वहाँ छूट सकती हैं, तो भी ऐसे वक़्तों में वो क्या क्या सोचते हैं, कोई बात नहीं ना, एक दिन की छूट गई तो क्या हुआ? हम तो रोज़ पढ़ते हैं, रोज़े छूट गए तो क्या हुआ? इतने क़ज़ा रोज़े हैं तो क्या हुआ? अब हमारी तो तबीयत ही ख़राब थी उस टाइम पे। मतलब ये कि उसको ऐसा एक्सक्यूज़ बना लिए कि कोई बहुत बड़ी बात थी वो। चलो अल्लाह ताला ने तो फ्लेक्सिबिलिटी रखी है ना कि बाद में रख लेते, मगर बाद में भी नहीं रखा। ये क्या, अब कुछ लोग तो कहते हैं कि हाँ, बीमारी भी तो अल्लाह की तरफ से आई थी, तो अल्लाह ताला खुद माफ़ कर दे। ऐसे भी तो लोग होते हैं ना कि अल्लाह ताला खुद ही माफ़ कर देगा। फिर कुछ लोगों का ये भी ख़्याल होता है कि अल्लाह ताला ने तो कहा है ना कि ला इलाहा पढ़ने पर बख्श दिए जाओगे, तो बस हमने तो ला इलाहा पढ़ लिया, अब हम तो ज़रूर जन्नत में चले जाएँगे। हाँ, थोड़े दिन दोज़ख में रह लेंगे फिर चले जाएँगे। कुछ लोग ऐसी-ऐसी बातें करते हैं कि खौफ आता है उनकी बातें सुनकर। फिर कुछ लोगों का ये कहना होता है, देख लेंगे जब का जब, अभी तो क्या है, अभी तो ज़िंदगी है, अभी बाकी है, अभी बहुत ज़िंदगी लंबी बाकी पड़ी है। मतलब ज़िंदगी को ऐसे समझते हैं कि आज हम नहीं मरने वाले, अभी तो हमारे पास 100-200 साल, 500 साल की ज़िंदगी पड़ी है। ऐसे एन्जॉय कर रहे होते हैं लाइफ़ में कि वो ये सोचते हैं कि हमारे पास काफ़ी ज़िंदगी है और उन्हें पता भी नहीं होता गुनाहों की ज़िंदगी में ऐसे धँसते चले जाते हैं, दलदल में फँसते चले जाते हैं और फिर एक दिन अचानक मौत उनके सामने आकर खड़ी होती है और उनको दबोच लेती है। तो फिर अब उनके पास तो ना तौबा का वक़्त बचा, ना अपने आप की इस्लाह का वक़्त बचा, ना कोई नेकियाँ इकट्ठा करने का वक़्त बचा। तो शैतान की चाल तो कामयाब हो गई। शैतान कितना खुश होता होगा उस वक़्त
کہ دیکھو میں نے اس انسان کو اب موت کے منہ تک لا کر پہنچا دیا اور یہ میری ہی بات سنتا رہا۔ تو شیطان اس طریقے سے دنیاوی کامیابیوں میں عیش و عشرت کے سبز باغ دکھاتا ہے، ہری گرینری بتاتا ہے، اور بعض اوقات اسے گمراہ کرنے میں کامیاب رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ارے میں یہ ایک چھوٹی سی گناہ تو ہے، یہ اگر کر لوں تو میرا فائدہ کتنا ہے۔ اب سپوز ایگزامپل کہ انسان سوچے کہ میں رشوت لے لوں، کیا ہوگا ایک بار لے لوں تو، اب میں بار بار تو نہیں لوں گا، چلو میں توبہ استغفار کر لوں گا۔ تو ایسے گناہ کے کام انسان کر لیتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ، چھوٹا سا جھوٹ انسان بول دیتا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، کبھی کبھی آفس میں لیٹ ہو گیا تو کوئی اور ریزنز بتا دیا، کہیں اسکول میں لیٹ ہو گیا تو کوئی اور۔ بچوں کو مائیں خود سکھاتی ہیں کہ آج تمہیں لیٹ ہو گیا نا تو یہ ایسی بات بول دینا، تمہارا ہوم ورک نہیں ہوا نا تو ٹیچر کو ایسے جھوٹ بول دینا۔ مطلب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر ہم اس کو کتنا، مطلب یہ سوچتے نہیں ہے کہ یہ بات تو بہت چھوٹی ہے، لیکن اللہ کے پاس وہ کتنا وزن رکھ رہی ہوگی، اس بات کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے شیطان انسان کو ہر وقت گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کا کال نہیں اٹھایا، اور آپ خاص طور سے نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں، آپ کو بات نہیں کرنا ہوتا ہے اس شخص سے، اور جب دوبارہ وہ شخص پوچھتا ہے کہ میں نے آپ کو اتنا کال کیا تھا، تو آپ فوراً جھوٹ بول دیتے ہیں، نہیں نہیں میں تو باہر تھا، نہیں تو میں ادھر تھا، میں مصروف تھا، یہ تھا مسئلہ، یہ تھا وہ مسئلہ تھا۔ تو وہ انسان سے آپ ڈر گئے، اللہ سے نہیں ڈرے آپ اس وقت۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا ہمارے روزمرہ کی زندگی میں، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو شیطان ایسی امیدیں دلاتا ہے، ایسے دھوکے میں رکھتا ہے کہ انسان کیا کرتا ہے پھر۔ اب جیسے کہ صدقہ و خیرات کرنے کی بات ہے، اب کوئی انسان کے پاس بہت تھوڑے سے پیسے ہیں، اس کی سیلری کم ہے، تو اب وہ سمجھ لو کہ اس کی سیلری 1,000 روپیہ، کوئی آ گیا ضرورت مند، اب وہ کہے کہ مجھے 500 روپے چاہیے، کوئی نزدیکی رشتہ دار ہے، کوئی بہت زیادہ ضرورت مند ہے۔ اب وہ یہ سوچے، شیطان تو کیا دماغ میں ڈالے گا کہ تم اگر 1,000 میں سے 500 دے دو گے تو پھر تمہارا کیا چلے گا، پورا مہینہ کیسے گزرے گا۔ اب ڈر ڈالے گا اس کے دل میں، خیالات آئیں گے کہ نہیں نہیں بڑا مشکل ہو جائے گا، میں کیسے 500 روپے میں گھر چلاؤں گا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو پکے مومن ہوتے ہیں وہ فوراً اٹھا کر دے دیتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ کل کا کیا ہوگا، کل کی وہ نہیں سوچتے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ ایسے وہ 500 روپے میں اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے ایسی برکت ڈالتا ہے، ایسی برکت ڈالتا ہے کہ ان کو خود نہیں پتا چلتا کہ وہ پیسے ختم ہو، خرچ ہو کے، پھر سارا کچھ خرچ ہو کے بھی پھر اس میں سے پیسے بچ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ پر توکل کی یہ فائدہ ہے، اور شیطان پر بھروسہ کرنے کا یہ نقصان ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اب دیکھیے کہ میں ایگزامپل ایک دیتی ہوں کہ کوئی فقیر آیا، اب آپ سے 200 300 روپے، 100 روپے، کوئی ایسی چیز اس کی، شاید وہ بیمار ہے یا کچھ ہے، اب یا کوئی رشتہ دار ہے یا کوئی دوست ہی آپ کے پاس آ گیا، آپ نے 100 روپے 200 روپے دینے کے لیے جان نکال لی، آپ نے سوچا کہ نہیں نہیں میں تو اب کہاں سے دوں، اتنا زیادہ مشکل ہے، اور اب وہ تو چلا گیا، اب ظاہر ہے وہ تو آپ سے لے گا، تب آپ دیں گے تو وہ لے گا۔ اگر وہ چلا گیا تو اب یہ سوچیے کہ آپ چشمہ پہنے ہوئے ہیں، آپ کو چشمہ اتنا ضروری ہے، آپ جھکے اور چشمہ ٹوٹ گیا۔ اب چشمہ بنانا آپ کی فرسٹ وہ ہو گئی نا، ضرورت ہو گئی نا، کہ آپ جب تک چشمہ نہیں بنائیں گے آپ اگلا کام نہیں کر سکیں گے، آپ پڑھ نہیں سکیں گے، آفس نہیں جا سکیں گے، تو آپ کے پیسے کہاں گئے؟ وہاں نہیں گئے، یہاں چلے گئے۔ تو یہ ایک ایگزامپل، ایک چشمے کی، تو میں ایک بات جنرل بتا رہی ہوں کہ کچھ ایسی ضروری چیز ہم سے ہو جاتی ہے خراب یا نقصان ہو جاتی ہے کہ وہ جو پیسے وہاں دینے تھے اس سے زیادہ پیسے یہاں دینے پڑ گئے۔ یہ ہوتا ہے، آپ نے کبھی آبزرو کیا ہوگا اگر تو دیکھیں کہ ہوتا ہے ایسے کبھی کبھی۔ تو یہاں پر یہی بات ہے کہ شیطان ہمیشہ ہمیں فریب دیتا ہے۔ ویسے تو ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں ہاں ہم تو شیطان کے تھوڑی دوست ہیں، ہاں شیطان کو تو ہم اوضو پڑھتے ہیں، ہم تو شیطان پہ لعنت بھیجتے ہیں، لیکن بات تو دیکھیں کہ ہم شیطان کی بہت سنتے ہیں۔ اپنے آپ کو چیک کیا کریں کہ ہم دن بھر میں سے شیطان کی کتنی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات ہمیں بتائی گئی، بہت ہی اچھی آیتیں ہیں، آیت نمبر 118 اور 119، کہ شیطان نے بھی کیسے وعدہ کیا اور وہ اپنے وعدے پر پورا پورا اتر رہا ہے، وہ مطلب یہ کہ اس کی چالیں چل رہا ہے اور انسانوں کو بہکا رہا ہے۔ اور دوسری آگے جو آیت ہے 120 میں، تو اس میں بھی کیا کیا شکل و صورت میں تبدیلی کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، کہ جیسے کہ ہماری ساری بہنوں نے بتایا کہ لپس کو چینج کیا جا رہا ہے، اور ناک کو پتلی کیا جا رہا ہے، اور ہپس کو موٹا کیا جا رہا ہے، اسی طریقے سے باڈی کے دوسرے پارٹس کو بھی چینجز کیے جا رہے ہیں، اس میں وگ لگائی جا رہی ہے، جبکہ وگ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے منع فرمائی ہے۔ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ میری بیٹی کے سر پہ بالکل بال نہیں ہے اور اس کی شادی کرنا ہے، تو میں کیا اس کے سر پہ وگ لگا دوں، نخلی بال لگا دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
مطلب اتنی جینیئن ریزن تھا، لیکن اب یہاں تو ایسا ہے کہ صرف شو کے لیے، صرف اپنے آپ کو خوبصورت بتانے کے لیے نخلی بال لگا رہے ہیں، بالوں میں بال لگا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا-کیا لگا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں پھر اس میں آئیں گی۔ پھر اسی طریقے سے دوسری اور ایک بات یہ بھی کہ اس طرف ہمارا دل نہیں جاتا کہ کیسے کہ عورتوں کو عورتوں کے حصے میں جو اللہ تعالیٰ نے کام رکھے ہیں تو وہ کام عورتوں کو ہی کرنا ہے، مطلب یہ کہ برتھ کنٹرول کیا جا رہا ہے آج کل، عورتوں کو بانجھ بنا دیا جا رہا ہے، عورتوں کو کیا ہے آج کل کام کرنا ہے، آفیسز میں جاب کرنا ہے، تو بچے نہیں پیدا کرنا ہے ان کو، تو اب کیا کر رہے ہیں برتھ کنٹرول، یہ آپریشن کرا لے رہے کہ نہیں لائف اچھی سے گزرے، ایک بچہ ہو دو بچے ہو یا نہ ہو تو ہم کیا کریں گے پھر اچھے سے اپنا کمائیں گے کھائیں گے گھومیں گے پھریں گے، اب اتنے زیادہ بچے ہوں گے تو کہاں ان کو لے کے پھریں گے، کیا ہم بچے ہی پالتے بیٹھے ہیں؟ آج کی جنریشن کا یہی سوچنا ہے، کیا ہم بچے پالنے کے لیے ہم نے اتنی اسٹڈی کی، اتنی بڑی بڑی ہم نے ڈگریاں لی، تو کیا ہم نے بچے پالنے کے لیے، کیا ہم نے گھر سنبھالنے کے لیے لی؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے لیے وہی کام رکھا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے جو کام رکھا ہے اس میں بھی وہ تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد حضرات جو ہیں داڑھی منڈانا ان کے، یہ بھی شکل و صورت میں تبدیلی ہے کہ داڑھی کو تو سنت قرار دیا گیا، لیکن صرف اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو ایسی اسٹیٹس والی جگہوں پہ، ایسے اپنے فرینڈ سرکل میں اپنے آپ کو ایک اعلیٰ درجے کا بتانے کے لیے اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں، پھر داڑھی بھی مونڈ دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے لڑکوں کے ساتھ جو سیکسول اٹیچمنٹ ہو رہا ہے، یہ بھی ساری چیزیں اسی میں آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو جو چیز کے لیے پیدا کیا ہے اسی کو وہ کام کرنا ہے، مطلب یہ کہ مردوں کو جو کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے مردوں نے وہی کام کرنا ہے، عورتوں کو جو کام کرنے کے لیے کہا ہے عورتوں نے وہی کام کرنا ہے۔ عورتوں کو آج کل کیا ہے گھر کے باہر میدان میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ عورتیں سوچتی ہیں کہ ہم مردوں کے برابر ہے، تو مردوں کے برابر ہونے کے لیے بہت ساری انہوں نے کیا کیا اپنے اندر چینجز کر دیے کہ اب وہ سوچتی ہے کہ ہم عورتوں کی جیسے کوئی کام نہیں کریں گے، ہم تو ٹام بوائے ہیں، یعنی کہ کچھ بچیوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھا دی جاتی ہے کہ تم تو ٹام بوائے ہو، میری بیٹی نہیں بلکہ میرا بیٹا ہے۔ اب کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بیٹیاں ہوتی ہیں بیٹا نہیں ہوتا تو ماں باپ کیا کرتے ہیں بیٹیوں کو بیٹا سمجھتے ہیں، بیٹا میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے، بڑا ہو کے میری ایسے ہی کام کرے گا ایسے کرے گا، تو اب کیا ہے ان کے دماغوں میں بھی ایسے ہی فیلنگس آ گئے، لڑکوں کی سی فیلنگس آ گئے، اب وہ کہاں لڑکیوں والے کام کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے کہ شکل و صورت میں تبدیلی میں ہی آئیں گے کہ تو یہ سب پٹیاں پڑھاتا ہے شیطان، اور ہر زمانے میں اس کی صورتیں بدلتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ آج کے زمانے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں صورتیں کہ کیسے کیسے ہم ایگزامپلز ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے کے زمانے میں یہ ایگزامپلز نہیں تھے، وہاں کچھ اور ایگزامپلز تھے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو کر رہا ہے انسان، تو شیطان انسان کے دل میں بیجا آرزویں بھی پیدا کرتا ہے اور خواہشیں بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ کیا ہے وَمَا يَعِدُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غرور، کہ شیطان کیا کرتا ہے انسان کے دل میں یہ جو دھوکے کا سامان ہے وہ فریب کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر، کہ یہ انسان کو کیا کرتا ہے ایسے ایسے پختہ وعدے کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، بعد میں قیامت کے دن اس کو پتا چلے گا انسان کو کہ میں نے جو شیطان کی بات کی تھی، اور کیا کیا انسان کو نیک اعمال کرنے کے لیے لیٹ کرواتا ہے، توبہ کرنے کے لیے لیٹ کرواتا ہے۔ اب انسان کو کیا خیال میں آتا کہ توبہ کرنے کے لیے ابھی اتنی کیا جلدی ہے، ابھی کر لیں گے، ابھی حج کر لیں گے، جیسے کہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ بڑھاپے میں حج کریں گے، ابھی سے کیا کرنا ہے، جوانی میں کیا حج کرنا ہے، بڑھاپے میں کریں گے، بڑھاپے میں نیکیاں کریں گے، ابھی تو انجوائے کر لو۔ جوانی کو کیا سمجھتے ہیں، انجوائے کرنے کے لیے سمجھتے ہیں نا، اور پھر دیکھیے کہ جیسے جیسے ابن آدم بوڑھا ہوتا جاتا ہے تو اس کی ہرس اور خواہشیں جو ہے وہ جوان ہوتی رہتی ہیں، اور ایسے نہیں کہ وہ کم ہوتی ہیں، بلکہ وہ انسان سوچتا ہے کہ اور کیا کیا چیزیں میں اب تک نہیں لیا وہ بھی میں حاصل کر لوں۔ انسان کو یہ خیال نہیں آتا کہ اسے کسی بھی وقت اس دنیا سے جانا پڑ سکتا ہے، اس کو اپنی موت کو وہ بھولے سے بھی یاد نہیں کرتا۔ کوئی بھی انسان دیکھ لیجئے موت کو کوئی یاد نہیں کرتا، یعنی کہ انسان چاہتا ہے کہ میں مروں ہی نہ، اس دنیا سے جاؤں ہی نہ، اتنی عیش پسندیز کی زندگی اس نے بنائی ہے، اتنی محنت کی ہے اس نے ساری زندگی ایک گھر بنانے کے لیے، ایک سٹیٹس والی لائف بنانے کے لیے، اب وہ کیا چاہے گا کہ وہ چھوڑ کر چلا جائے؟ اب یہ کہ دیکھیں اس نے ساری دنیا ساری زندگی محنت کر لی، اس نے ایک اچھا گھر بنا لیا، ایک اچھے بچوں کو اس نے اچھے اچھے کالجز میں ڈال دیا، اور اب دیکھیے کہ اس میں نہ اس نے حق دیکھا نہ اس نے باطل دیکھا، نہ اس نے کوئی گناہ کے بارے میں سوچا، نہ رشوت کے بارے میں سوچا، نہ کوئی غلط پیسوں کے بارے میں سوچا، نہ سود کے بارے میں سوچا، بس آنے دو پیسہ، آنے دو کسی طریقے سے پیسہ آئے،
ہمارا گھر بن جائے، تو اس سے تو بہتر ہوتا کہ وہ دھوپ میں بیٹھ جائے اپنے بچوں کو لے کر، ایک درخت کے نیچے بیٹھ جائے، کم سے کم دوزخ میں تو نہیں پہنچا رہا ہے وہ اپنے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو۔ اب اتنی محنت کرنے کے بعد دیکھیے کہ وہ تو چلا گیا اس دنیا سے، اس کی موت آ گئی، اور انجوائے کون کر رہے ہیں؟ بیوی بچے انجوائے کر رہے ہیں، اور گناہ کون؟ اس کی قبر میں آگ کس کی بھری جا رہی ہے؟ وہ انسان کے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے اتنی محنتیں کر رہا تھا، جھوٹ سچ حق باطل کوئی چیز کی وہ پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ تو اس طریقے سے انسان ہر وقت اگر اپنی موت کو یاد کرتا رہے اور ہر وقت یہ دعا کیا کرے کہ اللہ ہمیں حلال رزق عطا کر، اللہ ہمیں حلال رزق عطا کر، بیوی بھی بچے بھی ہر وقت اپنے شوہر کو بھی اس طریقے سے کبھی اتنا زیادہ ان کو ہرسوں میں اتنی چیزوں کی ہراس نہ کریں کہ وہ کہیں سے نہ کہیں سے لا کر دینے پر مجبور ہو جائے۔ نہ بچے، نہ بیوی، نہ گھر کے ماں باپ، کوئی بھی اپنے ان کو ہمیشہ یہ دلاسا دلائے کہ اگر ہمارے پاس گھر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر ہمارے پاس کرائے کا گھر ہے کوئی بات نہیں، اگر ہمارے پاس چھوٹا گھر ہے کوئی بات نہیں، لیکن حلال رزق ہونا چاہیے، حرام کمائی نہیں چاہیے ہمیں۔ حرام کمائی سے ہم کیا کریں گے اتنا بڑا گھر لے کے؟ ہم اپنا جنت کا گھر اس کے بدلے لے رہے ہیں، اس کے بدلے یعنی کہ جنت کا گھر دے کر ہم یہاں پر دنیا میں گھر لے رہے ہیں، دوزخ کا گھر ہمیں مل رہا ہے۔ کیا کوئی انسان اس بات کے لیے تیار ہے؟ سوچے پریکٹیکلی، ہم سوچتے نہیں ہے نا ایکچولی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس ہماری لائف اچھی ہو، ایک اسٹیٹس والی لائف۔ آج کل چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی اپنے فرینڈس میں جاتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو بڑا اسٹیٹس والا بتانا چاہتا ہے، وہ اپنی چپل ہے، اپنے کپڑے ہے، اپنے برانڈز کے کپڑے ہے، اپنی گھڑی ہے، جو بھی کچھ ہے تو برانڈز کے بتانا چاہتا ہے۔ کچھ نہیں تو کم سے کم اسنیپ پہ جھوٹی چھوٹی چیزیں ڈال ڈال کر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ہم کتنے اسٹیٹس والے، دیکھو ہمارا لائف سٹائل کیسا ہے، یعنی کہ ہوتا تو کچھ نہیں ہے۔ آج کل تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اسنیپ کی زندگی استعمال کرتے ہیں وہ جھوٹی زندگی، اس میں ساری کی ساری فیک زندگی۔ آج کل جو نوجوان نسل جو اسنیپ کی زندگی استعمال کر رہی ہے تو وہ ساری کی ساری فیک ہے، جو ہوتا نہیں ہے نا وہ اس پر بتاتے ہیں، اندر کچھ ہوتا کچھ اور ہے، تصویر کا دوسرا رخ کچھ اور ہوتا ہے اور وہ بتاتے کچھ اور ہوتے ہیں۔ کہ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں، ہم کیوں بتانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے پاس نہیں جائیں گے؟ کیا ہم اللہ کو منہ نہیں دکھائیں گے؟ کیا خبر میں ہم اکیلے نہیں رہیں گے؟ کیا ہوگا اس وقت جب ہم خبر میں اکیلے رہیں گے؟ اللہ تعالی ہم کو رحم فرمائے، اللہ تعالی ہم کو شیطان سے بھی بچائے اور شیطان کے اس بہکاووں سے بھی بچائے اور شیطان کی فریب سے بچائے، شیطان کی چالوں سے بچائے۔ آیت نمبر 121 دیکھتے ہیں، والذین، اور وہ اولئک مأواہم جہنم، اور ایسے لوگوں کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور یہ نہیں پائیں گے وہاں سے کوئی لوٹنے کی جگہ، یہاں پہ نجات کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے وہ۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کہ کن لوگوں کا؟ جنہوں نے شیطان کی باتیں سنی، جنہوں نے شیطان کی باتوں میں آ گئے، جنہوں نے اپنے اللہ کے وعدوں کو نہیں پورا کیا، شیطان کی باتوں کو انہوں نے ان شیطان کے قدموں پر چلا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرتے جاتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات، تو ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے، سندخلہم میں روٹ کیا ہے؟ داخل، داخلہ، داخل کرنا، اور سین زبر سا کا مطلب کیا ہے؟ سون، ویری سون، ان قریب، تو ہم ان کو ان قریب داخل کریں گے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت میں، ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب جنت میں جانے کے بعد نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ ہاں، دوزخ میں جانے کے بعد انسان اپنے گناہ ختم کرنے کے بعد نکل سکتا ہے، نکلنے کے چانسز ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد پھر نکلنے کے لیے کوئی نہیں کہے گا۔ خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا وعدہ ہے سچا۔ اب دیکھیے کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ شیطان وما یعیدہم الشیطان، کہ شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے الا غرور، صرف دھوکے کا۔ ایک یہاں پہ اوپر 120 میں شیطان کا وعدہ دکھایا گیا اور 122 میں اللہ کا وعدہ دکھایا گیا۔ شیطان کا وعدہ تو جھوٹا ہے، غرور یعنی کہ دھوکے کا شیطان کا وعدہ ہے، لیکن اللہ کا وعدہ کیسا ہے؟ حقا، سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور کون اللہ سے بڑھ کر سچا ہو سکتا ہے؟ واقعی بے شک اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر دیکھیے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنت کس کے لیے ہے؟ یہاں پر شرط لگا دی گئی، سب سے پہلے تو بندہ ایمان والا ہو، پھر عمل کرنے والا کیسے ہو؟ صالح عمل، نیک عمل کرنے والا ایمان والا بندہ ہو،
اہل ایمان اور جنت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق کیا ہے کہ اہل ایمان جو ہوں گے ان کے لیے یہ جنتیں ہیں، کسی کے لیے، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ اب جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ کتنے ہی نیکی کے کام کر لے، ان کے لیے تو جنت نہیں ہے نا۔ لیکن یہاں پر جنت کس کے لیے ہے؟ آمنو عاملوا الصالحات، نیک لوگوں کے لیے، اور ایمان لانے۔ سب سے پہلا کیا شرط ہے؟ ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، تو جب کہیں جا کر پھر کیا ہوگا کہ وہ وہ جنتوں کا جن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے تو وہ جنتوں میں جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے جب وعدہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کے وعدے سے سچا اور کوئی وعدہ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے سوال کریں، کیا میں آمنوں کی لسٹ میں آ سکتی ہوں؟ کیا میں عامل کرتی ہوں؟ کتنے میرے پاس عامل الصالحات ہیں، کتنے نیک اعمال ہیں میرے پاس؟ کیا میں پریکٹسنگ مسلم ہوں یا میں صرف بورن مسلم ہوں؟ صرف کچھ لوگ صرف بورن مسلم ہوتے ہیں، نہ ان کو ایمان سے کوئی لینا دینا ہے، ایمان کے لیولز انہیں نہیں پتا کہ کون سی چیزوں پر ہم پورے اتریں گے تب ہم ایمان کے اس لیول کو پہنچیں گے۔ ہر دن ایمان کو بڑھانے کی کوشش کیا کریں۔ اور ایمان کیسے بڑھتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے، عبادتوں کو اچھی کرنے سے، خشوع و خضوع لانے سے۔ جتنا جتنا جیسے جیسے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اب آپ دیکھیے کہ صرف 5 پارے تک ہم گئے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے ایمان میں اتنا لیول ہائی ہو رہا ہے آپ کا، آپ خود آبزرو کر رہے ہیں کہ آپ کی عبادتیں اچھی ہو گئی، آپ کی تہجدیں شروع ہو گئی، آپ لوگوں کی اشراقیں شروع ہو گئی۔ کئی ہماری کلاس کی بہنیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر بہت سارے ڈراسٹک چینجز آئے ہیں کہ وہ بالکل ایسے پہلے کیسے تھے اور اب بالکل کیسے ہو گئے، شرک میں مبتلا تھے، کئی ایسے ایسے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، اب وہاں سے نکل کر ایک پاک اور صاف زندگی گزار رہے ہیں، کیسے نیکیوں والی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انسان ہر وقت اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ کیا میں ایمان والا ہوں؟ صرف بولنے سے کافی نہیں ہوتا، ایک مسلمان نام رکھ لینے سے کافی نہیں ہوتا، ایک مسلمان گھروں میں پیدا ہو لینے سے کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہم ایمان والے کون سے کام کر رہے ہیں، عامل الصالحات کون سے ہیں ہمارے پاس، دن بھر میں ہم کیا عامل الصالحات کر رہے ہیں، کیا ہم اس جنت کے حقدار بن سکتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ کر رہا ہے؟ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی بھی اصلاح کرنا چاہیے، بہنیں ایک دوسرے کی اصلاح کر لیں، بھابھیوں کی، بہنوں کی، جو آپ کی بات سنتے ہیں، اپنے امی، اپنے ابا، جو دادا ہے، دادی ہیں، جو بیچارے انوسینٹ ہے، جن کو کہ کوئی نہیں، آپ ان کے سامنے بیٹھ کے قرآن کی آیتیں پڑھیں، ان کو سنائیں، ان کو تفسیر سنائیں۔ کتنا اچھا ہوگا کہ اگر کوئی ایک آیت بھی آپ آگے پہنچا رہے ہیں تو اس کا اجر کتنا بڑا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 123، لیسا نہیں ہے، بِأَمَانِيِّكُمْ نہ تمہاری آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتاب نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، اس کا نجات اس پر نہیں ہے، نہ تمہاری آرزوؤں پر نجات ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، ولا امانی اہل الکتاب، اہل کتاب، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا اور جو کوئی کرے برے کام، تو کہتے ہیں برائی کو، برے کام کو، یعمل عمل سے ہے، یجزا بھی تو اس کو اس کی سزا پائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی سزا دے گا۔ میں یعنی کہ ظاہر ہے کوئی بھی انسان اگر برے کام کرے گا، جزا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزا کا مطلب سزا بھی ہو سکتا ہے اور اجر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی بھی کسی کو کہیں جزاک اللہ تو جزاک اللہ خیرن کہا کرے کہ جزا کا مطلب کیا ہے؟ دونوں میننگ میں آتا ہے جزا کا مطلب کہ سزا بھی اور جزا بھی۔ مطلب یہاں پر اب ہم جب کسی کو دعا دیں جزاک اللہ خیرن، خیرن کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزا دے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی نجات کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ ان کی جو خواہشات ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے بیٹے ہیں یا پھر ہم کو آگ نہیں چھوئے گی جو ہم نے پیچھے پڑا۔ تو یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تو بات اس پر ہے کہ جو تم عمل کرو گے، اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا وَلَا يَجِدُ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور تم اللہ کو اپنے سوا کوئی اور مددگار نہیں پاؤ گے۔ اگر تم ایسے کام کرو گے، نیک کام کرو گے، تو اللہ کے سوا کسی کو، اگر انسان برے کام کرتا ہے تو یہ کیا سوچتا ہے؟ کبھی کچھ لوگوں کی ایسے تھنکنگ ہوتی ہے کہ جو بزرگان دین ہیں، ہم جن کی درگاہوں پر جا رہے ہیں، وہ ہماری سفارش کر دیں گے، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ یعنی کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے نا کہ یہ تو اتنے بڑے بزرگ ہیں اور اتنے بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اگر تم ان کی مزار پر جاؤ گے، چڑھاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ تمہیں بچا لیں گے۔ تو یہ جو ہے نجات کا دار و مدار صرف آرزوؤں پر اور ان کی اس پر نہیں ہے،
بلکہ تمہارے کاموں پر ہے. جو بھی برے کام اگر تم کرو گے تو پھر اللہ کے سوا وہاں پر تم کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں پاؤ گے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ اور جو کوئی کرے کام اچھے. اب یہ دیکھیں کہ اوپر والی آیت اور نیچے والی آیت دونوں اپوزٹ کہ کیسے شیطان کا دھوکا، شیطان کا فریب، شیطان کا وعدہ، پھر اللہ کا وعدہ، پھر مَن يَعْمَلْ سُوءًا، پھر وَمَن يَعْمَلْ صَالِحَاتٍ کہ مطلب کیسے بیلنس آیتیں ہیں نا. اگر ہم غور کریں تو دیکھیں کہ کیسے بیلنس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ پہلے برے اجر والوں کا بتا دیا گیا، اب پھر نیک عمل والوں کا بتا دیا گیا کہ جو کوئی اچھے کام کرے اب اس میں من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وہو مومن، شرط کیا ہے؟ اور اس کو مومن ہونا پڑے گا. فاولئک یدخلون، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون نقیرا، اور نہ ان کی حق تلفی کی جائے گی، ذرہ برابر بھی ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی. اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ کوئی مرد اگر نیکی کا کام کرے تو اس کو زیادہ نیکی ہے، عورت اگر نیکی کا کام کرے تو اس کو کم ہے. بلکہ عورت اگر نماز پڑھے، مرد اگر نماز پڑھے، دونوں کو برابر نیکی ملے گی. مرد اگر روزہ رکھ رہا ہے، عورت اگر روزہ رکھ رہی، دونوں کو برابر نیکی ملے گی. یہاں پر مرد اور عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے، بلکہ صرف ایک کیا ہونا چاہیے، ایک شرط یہ ہونا چاہیے وَهُوَ مُؤْمِن. اور مومن کی ڈیفینیشن آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو گئی ہوگی کہ مومن صرف بورن مومن نہیں بلکہ پریکٹسنگ مسلم. مومن وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کے اندر تقوی زیادہ ہو، ایمان کا لیول زیادہ ہو، وہ مومن ہے. تو یہاں پر یہ شرط لگا دی گئی ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے. تو ایسے لوگوں کو پھر کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ یدخلون الجنت، اور اس کو جنت میں داخل کرے گا، ولا یظلمون نقیرا. اور اللہ تعالیٰ تو دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ہر انسان کو صرف وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا. اب یہ نہیں کہ ماں باپ اگر بہت نیک ہیں تو بچے جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، اگر بچے بہت نیک ہیں تو ماں باپ جنت میں چلے جائیں گے، نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا ان کو ملے گا. بہت سارے لوگ دیکھیے کہ اولاد کو نیک تربیت دینا بھی کیسے ہے کہ وہ انسان اس کو کیا کر رہا ہے، پھر اپنے لیے ثواب جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہے. تو اگر انسان اگر ثواب جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہے تو دیکھیے کہ بعد میں بھی پھر ان کو اس کا اجر ملے گا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کبھی بھی اپنے آپ کو گناہ میں ڈالے، اپنے بچوں کو بھی گناہ میں ڈالے. اور بچے تو آخرت کا سرمایہ ہے. یہ مطلب یہ کہ انسان اگر دنیا میں جو بھی کرتا ہے بچوں کے ساتھ، دنیا میں رہتا ہے، ایک چھت کے نیچے رہتا ہے، لیکن وہ ساری کی ساری جو جمع پونجی لگا دے اگر انسان بچوں کے لیے تو بہت کام کرتا ہے، لیکن اس کو ثواب جاریہ نہیں بناتا اگر، تو پھر وہ ان کے فائدے کی چیز نہیں ہے. تو اسی طریقے سے پھر انسان کیا کرے کہ ہر کام اچھا کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے کر اچھے کام کرے. ہم نے سورہ تحریم میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. اپنے مطلب یہ کہ صرف اپنے آپ کو نہیں. اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں خود اکیلے بیٹھے بیٹھے نیکیاں کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نہ بچوں کو نماز کو اٹھایا جا رہا ہے، نہ بچوں کو بولا جا رہا ہے، بچے موویز دیکھ رہے ہیں، بچے کہاں، ہسبینڈ نہیں نماز پڑھ رہے، گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے. ایک عورت بیٹھی ہے بیچاری، خود قرآن سے جڑ گئی، اب وہ خود اپنی اپنی محنتیں کر، بلکہ بہت اچھے انداز میں کیا کرنا ہے، ان کو نیکی کی طرف بھی بلانا ہے اور ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرنا ہے کہ اگر اللہ ہمارے بچے نہیں آ رہے اس طرف تو اللہ ہمیں ان کی تربیت کرنا سکے. اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دینے والا ہے. تو یہاں پر بھی یہ چاہے عورت ہو مرد ہو جو بھی ہو، لیکن ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ان کو بہترین دینا ہے تربیت، تاکہ وہ ہمارے ساتھ پھر ہمارے لیے وہ جنت میں ثواب جاریہ بنے. ومن احسن، اور کون زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، کس دینن، کس کا دین سب سے زیادہ، اس شخص وہ اور اس شخص سے کس کا دین بہتر ہو سکتا ہے، ممن اسلم، جس نے جھکا دیا اپنے سر کو، وہو محسن، اور وہ کیسا ہے، نیکوکار بھی ہے. محسن کس کو کہتے ہیں؟ احسان کرنے والے کو. احسان کس کو کہتے ہیں؟ نیکی کو. تو ہم نے احسان کی ڈیفینیشن پیچھے پڑھی تھی، بہت سارا ڈیٹیل ہم نے احسان کے بارے میں پڑھا تھا. تو یہاں پر محسن کیا ہے، نیکوکار بھی ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور وہ یکسو ہو جانے والا، ایک رخ ہو کر عبادت کرنے والا ہو
ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنے والا ہو۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اس نے ابراہیم کے جس نے اپنا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خاص دوست بنا لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا کیا نام ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں اپنا دوست بنایا تھا؟ دیکھا نا ہم نے پیچھے کہ ہم نے کتنی ڈیٹیل پڑھی، کتنی آزمائشیں ان کے اوپر آئی، تب کہیں جا کر وہ اللہ کے دوست بنے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ کے دوست اگر بننا چاہتے ہیں تو چھوٹی موٹی پریشانیاں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تو اس کو وہ ہمارے لیے ایک ٹاسک ہے، اس کو ہم پوری کرنا ہے۔ صبر کے ساتھ اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ہم اللہ کی گڈ لسٹ میں آ سکتے ہیں، اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں آ سکتے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کی قابل ذکر جو دو صفات کیا تھی کہ ایک تو یہ کہ اللہ کے مقابلے انہوں نے کیا کرے، تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لیے تھے۔ طاغوتی طاقت کیا کیا تھی؟ شیطانی طاقتیں جو تھی، اب جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں پر پوجا کی جاتی تھی، ان کے والد جو تھے تو وہ آزر جو تھے وہ بت بناتے تھے، اور ایسے گھر میں پیدا ہونے کے باوجود دیکھیے کہ انہوں نے ساری دنیا سے ٹکر لی، وہ ساری شیطانی جو طاقتیں تھی ان سے انہوں نے ٹکر لی، اور انہوں نے جو ان کی تقلید تھی، ان کے آبا و اجداد کی جو تقلید تھی اس کا انہوں نے انکار کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اپنے گھر والوں کا انکار کرنا، وہاں پر ان کے کراس کرنا، ان کے اگینسٹ جا کر دین قبول کرنا دوسرا، یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے۔ ہمارے لیے یہ مشکل مسئلہ نہیں آیا ہے، کبھی کبھی بیٹھیں تو یہ ضرور سوچا کریں کہ ہمارے اوپر ایسا مسئلہ نہیں آیا کہ ہم تو مسلمان گھر میں ہی پیدا ہو گئے، ہم کو پلیٹ میں سجایا دین مل گیا، بس ہمیں بس لڈو رکھا ہوا ہے سامنے، کھانا ہے بس۔ تو لیکن ان لوگوں کے لیے کتنا سٹرگل ہوتا ہے جو اسلام قبول کرتے ہیں، جو غیر مسلم ہوتے ہیں اور پھر وہ بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں، کتنی مشکلیں ان کے ساتھ پیش آتی ہیں، کیسے ان کو گھر والوں سے لڑنا ہوتا ہے، سماج سے لڑنا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم کتنے سکون میں ہیں اس بات کی طرف سے؟ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ٹکر لی تھی طاغوتی طاقتوں سے، اور نمرود کی خدائی کا انکار کیا تھا۔ اس وقت تو نمرود بھی تھا، اور انہوں نے اپنے وقت کے تمام طاغوتی طاقتوں سے ٹکر لی، اور ان کا مقابلہ کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کا دامن پکڑا تھا انہوں نے۔ تو اس لیے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم حنیفہ۔ جب بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں جب بھی ذکر آئے گا ابراہیم علیہ السلام کا تو اس کے ساتھ حنیف آئے گا۔ حنیف کا کیا مطلب ہے؟ ایک رخ ہو کر عبادت کرنے والے، یکسو ہو جانے والے، کہ نہیں میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ سارے لوگوں سے دشمنی مول لے کر صرف ایک اللہ کے دامن میں پناہ لی تھی، اور اس لیے وہ حنیف کہلائے تھے۔ اور دوسری کیا صفت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکام کے سامنے انہوں نے کیا کیا؟ اپنا سر جھکا دیا تھا، خوشی خوشی۔ یہ نہیں کہ اچھا جان پہ سوٹ کے اچھا اب یہ کرنا پڑے گا، اچھا اب نماز پڑھنی پڑے گی، اچھا اب رمضان آ رہے ہیں روزے رکھنا پڑے گا، نہیں، بلکہ کوئی بھی نیکی کرنا ہے وہ خوشی سے کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے نفس کی خوشی سے اپنے آپ کو جھکا لیا تھا۔ اور یہ جو بات اب انسان کیا کرتا ہے؟ جو بات اپنے نفس کو آسان دکھتی ہے وہ اسے تو قبول کر لیتا ہے، اور جو مشکل یا ناپسند ہوتی ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ پھر دین نہیں ہے، یہ دین حنیفی نہیں ہے، ابراہیمی نہیں ہے دین۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف تجربوں سے اور آزمائشوں سے گزارنے کے بعد اپنا دوست بنایا۔ اب اتنے بڑے پیغمبر تھے، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر کتنی آزمائشیں آئیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو وہ ایسے گھر میں پیدا ہو گئے، پھر ان کو آگ میں ڈالا گیا، پھر ان کو ایک بیٹا ہوا، پھر اس کو بھی ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، پھر کیسی آزمائش، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں نہیں ہیں، بڑی بڑی ہے۔ ہمارے اوپر تو چھوٹی سی آزمائش بھی آ جاتی ہے تو ہم اتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہائے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، وائی می؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں نا ہمیشہ۔ جو کمزور ایمان والے ہیں، جو دین سے دور ہیں، جن کے پاس جہالت ہے، جہالت سے مراد دنیا کی تو بہت ساری ڈگریاں ہیں، بہت بڑے بڑے ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں، لیکن دین کی جہالت کی وجہ سے کیا سوال کرتے ہیں؟ وائی می؟ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انسان کیا کرتا ہے؟ شکوہ کرنے لگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہے، آسانی سے نہیں اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے۔ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کیسے تھے ابراہیم علیہ السلام، اتنے بڑے پیغمبر تھے، لیکن ہر موقع ان کا، ہر دور ان کا کتنا بڑا سٹرگل سے گزرا۔ تو یہ جب کہیں جا کر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا کہ انسان کے اوپر اب ہمارے اوپر چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آئیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس میں اب صبر کرنا پڑے گا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اتنا کیا تھا، جب کہیں جا کر وہ اللہ کے دوست بنے تو ہم کو تو کم سے کم اللہ کی لسٹ میں آنا ہے، بھلے ہی نیچے آ جائیں
لیکن آنا تو ہے ایٹ لیسٹ اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں، اللہ کی گڈ لسٹ میں اپنا نام لکھانا ہے کہ انسان کے اوپر جب تک پریشانیاں نہیں آتی، وہ گناہ اس کے نہیں دھلتے، وہ اتنے لیول تک نہیں پہنچتا۔ ہائی لیول پر پہنچانا اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ہم بار بار یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیا کرتا ہے، مصیبتیں ڈالتا ہے، پریشانیاں ڈالتا ہے، تکلیفیں ڈالتا ہے، تب کہیں جا جا کر تو اس کے گناہ دھلتے جاتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ خود نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دوزخ میں جائے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، پھر اس کے اوپر آزمائشیں ڈالتا ہے، اس کے اوپر تکلیفیں، اس کے اوپر بیماریاں، کبھی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، کبھی شوہر کی وجہ سے پریشان ہے، تو کبھی کوئی شوہر اپنی بیوی کی وجہ سے پریشان ہے، کچھ نہ کچھ پریشانیاں۔ تو چھوٹی سی تکلیف بھی انسان کو پہنچتی ہے نا، کہ فار ایگزامپل اگر انسان نے ایک جیب میں اپنے کچھ کیش رکھا، کچھ پیسے رکھے، 100 روپے 200 روپے ہی سمجھ لو، کیش سے مراد میرا لاکھ 2 لاکھ نہیں ہے، 100 200 روپے عام انسان کے لیے تو اتنے بھی بہت ہے۔ اب وہ اس نے ہاتھ ڈالا، اسے نظر نہیں آیا، تو ایک سیکنڈ کے لیے وہ گھبرا گیا نا، کہ ارے میں نے پیسے تو اسی جیب میں رکھے تھے، اب اس نے دوسرے جیب میں ڈھونڈ رہا ہے، اور رکھا تھا رائٹ میں اور ڈھونڈ رہا ہے لیفٹ میں، اب وہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ گھبرا جاتا ہے، تو وہ ایک سیکنڈ کا اس کا گھبرا جانا، اب دوسرے سیکنڈ میں اس کو پیسے مل گئے دوسرے جیب میں سے، لیکن وہ اس کا ایک سیکنڈ میں گھبرا جانا بھی کیا ہے، کہ وہ اس کو نیکی مل گئی، اس کو اجر مل گیا، اس کے گناہ جھڑ گئے، اتنے گناہ اس کے مٹ گئے، چھوٹی سی تکلیف اس کو پہنچی۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ کوئی تکلیف ہے ہماری لسٹ میں؟ کوئی تکلیف نہیں ہے۔ تو اگر ہمارے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں تو مطمئن رہیے، ضرور یہ سوچئے، خوش ہو جائیے کہ میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، ورنہ ہمارے پاس ایسا کوئی ربر نہیں تھا جس سے ہم اپنے گناہوں کو اریز کر سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر، ہمارے ایک اوپر ایک رحم ہی سمجھ لیجئے کہ وہ ہمارے گناہ مٹاتا جا رہا ہے، تکلیفیں آ رہی ہیں، گناہ مٹ رہے ہیں، درجات بڑھ رہے ہیں۔ ایون جب انسان مرتا ہے، سکرات کے وقت اس کے اوپر جو تکلیف طاری ہوتی ہے، اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو تکلیفیں آتی ہیں، جتنے گناہ اس کے پاس ہوتے ہیں وہ سارے اس سے مٹ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے نا کہ کتنا مہربان ہے کہ اس کو گناہوں کے ساتھ لے کر بھی نہیں جا رہا ہے، یہیں پاک کر کے لے کر جا رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا بندہ تھا نا، تب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ میرا ایک گناہ بھی لے کر آئے۔ تو اس کے اوپر سکرات کے وقت جو تکلیفیں آتی ہے، باقی کے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے دھل جاتے ہیں، اور بالکل صاف ستھرا ہو کر وہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ فار ایگزامپل کلاس کے ایک ٹیچر ہے، ٹاپر بچہ ہے، اس نے ایک مسٹیک کر دی، اب اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو پورے مارکس دوں، اس نے ایک غلطی کی ہے نا، یہ تو مجھے پتا ہے کہ یہ بہت پڑھنے والا ہے، بہت اسٹڈی کرنے والا ہے، بہت سنسیئر ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے تو اس کے وہ مارکس کہیں نہ کہیں سے ایڈجسٹ کر دے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے پہلے پسندیدہ تو بن جائیں، پہلے اللہ تعالیٰ کے ہم قریب تو ہو جائیں، مقرب بندوں میں تو شامل ہو جائیں ہم، تو تب کہیں جا کے اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں سوچے گا نا کہ بندے کے پاس ایک بھی گناہ باقی نہ رہے جب وہ میرے پاس آئے۔ کیا یہ اچھا ہوگا کہ ہم اللہ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارا ویلکم کرے، فرشتے ہمارے ویلکم کریں، جنت کے 8 دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں، ہمارے پاس ایک بھی گناہ نہ رہے، ہم شرمندہ نہ ہو اللہ کے سامنے جائیں تو اللہ ہم کو شرمندہ نہ ہونے دینا۔ اللہ سے دعا بھی ضرور کیا کرے کہ اللہ ہم تیرے پاس آئیں نا تو شرمندہ نہ ہو، نہ ہماری وجہ سے، نہ ہماری اولادوں کی وجہ سے، نہ جو تو نے حقوق العباد ہم کو دیا ہے اس کی وجہ سے۔ اللہ تو ہم سے یہ سارے کام کروا لے، اتنی مہلت دے دے کہ ہم یہ سارے کام کر کے جائیں، تجھ کو راضی کر کے جائیں اس دنیا سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو راضی کر کے جانے والا بنائے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 125 تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب